अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं उबैदुर रहमान शफीक। आइए नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले क्रिसमस डे के हवाले से आज 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मुख्तलिफ नाम और इस तरह जश्न वलादत के हवाले से क्या अकीदा है, मुसलमानों का क्या है, ईसाइयों का क्या है, यहूदियों का क्या है और एक मुसलमान का लाया अमल क्या होना चाहिए। बड़ा दिन जश्न वलादत, इस हवाले से नज़र डालते हैं हमारी अगली टॉप स्टोरी के ऊपर। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 143वां योम पैदाइश आज मनाया जा रहा है, उस हवाले से हम खुसूसी बात करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ बड़ा फैसला आ गया और उसके बाद नवाज शरीफ को जो है वो कोर्ट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया। नून लीग का सियासी अमल क्या होगा, क्या सियासी हिकमत अमली होगी, मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर बात करेंगे। चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की तरफ से जारी जुल्म जबर, पिछले हफ्ते से जो जुल्म जबर चल रहा है उसमें मजीद तकरीबन 6 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है और इसी तरह जो हुर्रियत रहनुमा है उनके साथ बहुत ही गैर इखलाकी सलूक बरता जा रहा है भारतीय हुकूमत की तरफ से। इसके ऊपर खुसूसी बात करेंगे। चलते हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ और वो है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब से मुलाकात हुई है चीन के अंदर। वो चीन के दौरे पर हैं और जो ये दौरे का अमल है ये जारी है, इसमें इनका तीसरा दौरा है। क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तान की मैशत किस तरफ जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। चलते हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। वज़ीर आला कमार सवामी भारतीय रियासत कर्नाटक के, उन्होंने मीडिया के सामने बात करते हुए मीडिया को उन्होंने नज़रअंदाज किया और वो अपने फ़ोन के ऊपर एक आदमी को जो उनकी पार्टी का बंदा था उसके कत्ल होने के खिलाफ वो कुछ हिदायत दे रहे थे और उन हिदायत के अंदर उन्होंने वहां पर उस बंदे को कत्ल करने का हुक्म दिया। चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। नेतन्याहू ने इस वक्त बदनवानियों के इल्जामात की मुख्तलिफ तहकीकात का सामना है। इसराइल की तरफ चलते हैं। इसराइल की जो मखलूत हुकूमत है उसमें शामिल जमातों ने पार्लिमान को तहलील करने का फैसला सुना दिया है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल और हमास तंजीम को फ़लस्तीनी अराज़ी में अमन व अमान बिगाड़ लाने का सबब करार दे दिया। नाज़रीन किराम, चलते हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। सऊदी अरब में अफ्रीकी मुल्क तंजानिया की 2 लड़कियां थी जो आपस में जुड़ी हुई थी, उनका कामयाब ऑपरेशन कर लिया गया। और आज की जो हमारी आखिरी स्टोरी है वो है नासा की जानिब से चांद की सतह से ज़मीन तलू होने की एक खूबसूरत तस्वीर जो जारी की गई थी। उस तस्वीर की आज 50वीं सालगिरह मुकम्मल हो गई है। जी नाज़रीन किराम, ये हमारी थी आज की टॉप स्टोरीज। चलते हम अपने पहले टॉपिक की तरफ और हमारा पहला टॉपिक है 25 दिसंबर क्रिसमस डे के हवाले से। क्रिसमस के मुख्तलिफ नाम हैं जिसमें एक बड़ा दिन, उसके अलावा जश्न वलादत मसीह के हवाले से इसको याद किया जाता है, ईद वलादत खुदावंद के नाम से इसको नाम याद किया जाता है और इस तरह बहुत से मुख्तलिफ नाम हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर मारूफ है। अगर हम क्रिसमस की तारीख के हवाले से बात करें तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वलादत के हवाले से खुद जो ईसाई उलमा हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब अब्दुल वारिस गिल साहब ने, जो कि खुद एक नो मुस्लिम है, जो पहले खुद ईसाई रह चुके हैं और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान है। तो उनसे जानते हैं कि क्रिसमस के हवाले से ईसाइयों के क्या अकायद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल वारिस गिल साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्रिसमस के हवाले से ईसाइयों के क्या अकायद हैं, उनके क्या नजरियात हैं। क्रिसमस के हवाले से मसीहियों का पहली बात तो ये है कि क्रिसमस त्यौहार मसीह अलैहिस्सलाम से मंसूब है, मसीह अलैहिस्सलाम की वलादत के हवाले से है। और ये इतना सिंपल है नहीं जितना सिंपल उम्मत मुस्लिमा को ये बना के दिखाया जाता है। ये महज एक वलादत नहीं है, इसको मंसूब किया जाता है मसीह अलैहिस्सलाम के साथ। और मसीह अलैहिस्सलाम की शख्सियत जो इस्लाम में जो हमारा अकीदा और हमारा नजरिया है उनके यहाँ बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ है। उनके यहाँ मसीह अलैहिस्सलाम कोई नबी या कोई पैगंबर नहीं है, बल्कि उनका अकीदा ये है कि उस रोज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है, जो कि उनका अकीदा बुनियादी अकीदा है, जिस तरह से उनकी बाइबल में लिखा है कि द सन ऑफ गॉड, तो उनके नजदीक उस दिन खुदा के बेटे की पैदाइश होती है। तो इस लिहाज से ये बात हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल बन जाती है कि ये जो त्यौहार क्रिसमस है और उनके नजदीक इस दिन खुदा का बेटा पैदा हुआ है और हम जो है वो दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर जो है वो इसमें सेलिब्रेशन करते हैं या उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं,
تو یہ ہمارے لیے بہرحال ایک بڑی خطرناک صورت حال اختیار۔ اچھا عبدالوارث گل صاحب، جو عیسائی تعلیمات ہیں ان کے مطابق آج جو کرسمس کے موقع کے اوپر جو فحاشی ہوتی ہے، جو ناچ گانا ہوتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، عیسائی تعلیمات اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ جی اس میں میں نے ابھی 2 دن پہلے بھی کوئی 38 مقامات سے مختلف حوالہ جات کو نقل کیا کہ بائبل بھی ان ساری خرافات کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جو ناچ رنگ اور نشہ بازی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں قطعاً داخل نہ کیے جائیں گے۔ تو اس کی یہ جو خرافات ہے، یا جو شراب نوشی ہے، یا ہلا گلا ہے، یا اس طرح کی جو اپنا ایکٹیویٹیز ہے، عیسائی جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ بھی اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی۔ عبدالوارث گل صاحب، ابھی آپ ماشاءاللہ ایک مسلمان ہیں اور آپ پہلے عیسائی رہ چکے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ جب مسلمان ہوئے ہیں تو آپ نے کیا محسوس کیا، یا وہ کون سے دلائل تھے، وہ کون سی بنیاد تھی جس کو آپ نے دیکھتے ہوئے آپ نے عیسائیت کو ترک کیا اور اسلام کو اپنایا؟ لیکن میں تو اپنے گھر سے ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا، لیکن جب عیسائیت کے بنیادی عقائد، نظریات اور ان کی تعلیمات کا باغور مطالعہ کیا، یعنی کہ ایک نقد آئے سے اپنے شعور کو بیدار کر کے جب اس کا مطالعہ کیا، تو پھر مجھے بہرحال اس میں بے شمار خرافات نظر آئی۔ مثال کے طور پر میرے اندر جو سب سے پہلا جس ایلیمنٹ میں پر اٹھایا تھا وہ یہی تھا، ہاؤ اٹ از پاسبل جیسے کا نام کا کس طرح ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی اولاد ہو۔ پھر دوسرا جو تھا وہ ہم نے کہا کہ آپ یہ ابھی تک بیٹے کے فکر میں نہیں نکلے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی جیسس از دا گاڈ، وہ خود ہی خدا ہے، کیونکہ خدا کو انسانی نظر دیکھ نہیں سکتی تھی، تو مسیح کے روپ میں خدا جو ہے وہ، تو یہ اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ اس کے بعد پھر جو کانسیپٹ آف دا کروسیفیکیشن ہے، پھر کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی ہے، یہ ساری چیزیں تھی کہ جنہوں نے جو ہے وہ مجھے ایک اچھا عیسائی تو دور مجھے ایک عیسائی بننے سے جو ہے وہ بیزار کر دیا۔ عبدالوارث گل صاحب، آپ ماشاءاللہ اسلام لانے کے بعد آپ کی اسلام کے حوالے سے تعلیمات بھی بہت گرا قدر ہیں، آپ کی خدمات بھی بہت گرا قدر ہیں۔ آخر 1 منٹ کے اندر ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ اگر ایک انسان جو مسلمان ہے وہ اگر کسی عیسائی کو کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے تو اسلامی حوالے سے اس کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اسلامی حوالے سے ہمارے اس میں تمام ائمہ جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی غیر مسلم کو اس حوالے سے اجازت دینا نہ صرف جائز نہیں بلکہ وہ حرام کے درجے میں آ جاتا ہے۔ بلکہ مالکیہ تو اس حد تک گئے ہیں کہ مالکیہ نے کہا ہے کہ اس دن اگر کوئی کیک کاٹا جائے تو وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی خنزیر کو ذبح کیا جائے۔ یا اس میں ہمارے مختلف علماء کرام کے یہ بھی اقوال پائے جاتے ہیں کہ اس روز اگر کوئی کسی کو مبارکباد دیتا ہے تو وہ بالکل ایسا بھی ہے جیسے کوئی کسی کو جنا یا کسی شرم جا کے سجدہ کرنے کے جو ہے کوئی مبارکباد دے، تو بالکل اسی کے مترادف ہے۔ بہت شکریہ عبدالوارث گل صاحب، اس میں کوئی بچی شکی بات نہیں۔ بہت شکریہ عبدالوارث گل صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، یہ تھے عبدالوارث گل صاحب جو کہ پہلے ایک عیسائی رہ چکے ہیں اور اب آپ نے ان کے جو نظریات ہیں وہ سب نے جان لیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد جو تعلیمات انہوں نے حاصل کی ہیں اس کے مطابق تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ایک مسلمان کسی صورت بھی دوسرے عیسائی کی کسی بھی تقریب کے اندر، کسی بھی ایسے تہوار کے اندر شامل نہیں ہو سکتا جو ان کا مذہبی تہوار ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسمس کا تہوار صرف کوئی ایک تقریب نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نظریہ ہے، اور وہ نظریہ عیسائیوں کا یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ان کے ہاں جو تثلیث کا نظریہ پایا جاتا ہے، اس نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم، یہ تینوں جب ملتے ہیں تو پھر ایک خدا مکمل ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، گویا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ خدا کے جز میں سے ایک جز جانتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شریک بنا رہے ہیں، اور یہ ایک مشرکانہ تہوار ہے۔ اور ایک مسلمان، اسلام آیا ہی شرک کو ختم کرنے کے لیے تھا، تو اگر آپ اس طرح کے مشرکانہ تہواروں کے اندر شامل ہوں گے، ان مشرکانہ تہواروں کے اندر آپ شامل ہوں گے، تو ایک مسلمان کو کسی طرح بھی یہ چیز اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کے حوالے سے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی یوم ولادت ہے، اس میں علماء کے درمیان بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ علماء جو عیسائیت کے ہیں، بعض کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 یا 5 یا 6 سال قبل مسیح پیدا ہوئے، اور اس طرح بہت سارے جو مختلف اقوال ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ کرسمس کے حوالے سے
یہودیوں کا کیا موقف ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جاتا ہے تو اس حوالے سے یہودیوں کا موقف علیحدہ ہے، عیسائیوں کا موقف علیحدہ ہے، لیکن ایک بہت ہی ہمیں صورتحال دیکھنے کو نظر آ رہی ہے کہ ہماری پنجاب حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ اس سال کرسمس کی تقاریب کا جو اسکول اور کالجز ہیں ان کے اندر باقاعدہ طور پہ اہتمام کیا جا رہا ہے، اور بلکہ اساتذہ کو پابند بنایا گیا کہ وہ باقاعدہ طور پہ ان تقاریب کے اندر شریک ہوں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ پاکستان سے ٹیلی فون کال لائن پہ موجود ہے جناب عاصم حفیظ صاحب۔ السلام علیکم عاصم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عاصم صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے 2-4 روز قبل اس حوالے سے آواز بھی اٹھائی تھی کہ پنجاب حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ جو مسلم اساتذہ ہیں ان کو ان تقاریب کے اندر شریک ہونے کے لیے لازم و ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے۔ جی بالکل، ایسا شاید پہلی دفعہ ہوا ہے، ہم نے تو ریسنٹ ایئرز میں نہیں دیکھا۔ دراصل اقلیتوں کے حوالے سے تقریبات تو ہر سال ہوتی ہیں اور ان میں شریک بھی ہوتے ہیں انتظامی افسر بھی اور سیاستدان بھی، لیکن روٹین یہ دیکھی گئی ہے کہ عام طور پر ایسی تقریبات تمام اقلیتی کمیونٹی ہی کرتی ہے، اپنے چرچ میں کرتی ہے یا کسی ہال میں کرتی ہے، اور اس میں انوائٹ کیا جاتا ہے جو اس وقت کوئی بھی حکومتی عہدیدار ہوتے ہیں یا انتظامی افسر ہوتے ہیں، اور وہ شریک بھی ہوتے ہیں، اور یہ مطلب یہ ایک روٹین ہے اور اس میں شرکت لوگ کرتے ہیں، ایک پروسیس جو ہے چلتا ہے۔ لیکن اس دفعہ کچھ اسپیشل یہ ہوا ہے کہ کیونکہ حکومت نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اس کو سرکاری سطح پر منایا جائے گا، اور اس دفعہ جتنی بھی تقریبات ہم نے دیکھی ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر بھی اور صوبے کے لیول پر بھی اور ایون نیشنل لیول پر بھی، وہ تقریبات ان کو منعقد سرکاری سطح پہ کیا گیا ہے، اور تمام اس پہ جو وسائل لگے ہیں وہ سرکاری استعمال ہوئے ہیں، اور ان میں انوائٹ کیا گیا ہے باقی لوگوں کو۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو تقریبات کا اہتمام، ان کا انتظام وہ سرکاری سطح پر کیا جا رہا ہے، اور لیکن ان تھا یعنی یہ ایک جو ہے نا انسٹرکشن تھی جو کہ اساتذہ تھے ان کو لازمی تھا کہ وہ ان تقاریب میں شرکت کریں۔ جی ایسا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، جو بھی سرکاری کمپین ہوتی ہے نا، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ہر جگہ پہ منعقد کی جائیں۔ تو اب کالجز لیول پہ یہ ہوا ہے کہ کالجز میں پرنسپلز نے کیک کاٹے ہیں ہر جگہ پر، اور جبکہ اسکول کی سطح پر ایک مرکزی تقریب ہر جگہ پہ ہوئی ہے جس میں انوائٹ کیا گیا تھا، اور جس کا مقصد یہ تھا۔ ہم نے کچھ میسیجز بھی دیکھے، جو اگر آپ نے بتایا کہ میں نے لکھا، تو مجھے ایک سرکاری ٹیچر نے یہ میسج کیا کہ ہم جو ہے نا وہ ایک باقاعدہ میٹنگ جو ہوئی ہیڈز کی، تو اس میں کہا گیا کہ آپ نے کیک کاٹنے ہیں، تو لیکن پھر اس میں تھوڑا سا جب ریئیکشن پہلے آ گیا تو کئی جگہ پہ پھر اس کو کرسمس تقریب کا نام دیا گیا، کئی جگہ پہ پھر نئی تقریب کا نام بھی نہیں دیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ پولیس کے محکمے میں اور ڈسٹرکٹ لیول پر آپ ہر ڈسٹرکٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ ایسی تقریبات منعقد ہوئی ہیں کہ جو کہ مطلب اقلیتی کمیونٹی کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ سرکاری افسران کی طرف سے تھیں، اور ان میں سارے مسلم اور باقی عہدیداران کو بھی شرکت کی۔ عاصم حفیظ صاحب، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ کیا اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ان کی مذہبی تہوار ہیں، جو مذہبی ان کی تقاریب ہیں، ان کے اندر شامل ہوا جائیں، یا کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں یہ واقعی بڑی حیران کن ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ اب پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو کوئی اگر حکومت یہ قانون بناتی ہے یا ایسا رول ایک آرڈر جاری کرتی ہے کہ جی رمضان میں سارے اقلیتی جو احباب ہے وہ بھی روزے رکھیں اور نماز عید میں بھی شریک ہوں، تو یہ بڑا عجیب سا لگے گا، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سرکاری افسران اور یہ سب کے لیے لازم ہے کہ وہ کرسمس تقریبا خود منعقد بھی کریں اور جو ہو رہی ہیں ان میں شرکت بھی کریں، تو ایک ہوتا ہے سیکیورٹی لیول پہ انتظام کرنا، وہ تو ایک اداروں کا حق ہے اور ظاہر بات ہے سیکیورٹی فراہم کرنا، لیکن جب یہ کہا جائے کہ ہر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں تقریب ہوگی، اور آپ مطلب اس کو ہم سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ ہوا ہے کہ جو حکومتی پارٹی کے جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک انسٹرکشن کے تحت ان تقریبات میں شرکت انہوں نے کی ہے۔ جو ہماری مسیحی برادری ہے، مسیحی برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں صحیح طریقہ وہی ہے کہ جو آپ اپنے ملک کے وسائل ہیں اس میں جو آبادی ہے یا جس کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنے وسائل دیے جائیں، جو ان کے رائٹس ہیں وہ دیے جائیں، اور ان کے لیے جو قانون سازی میں آسانی کی جا سکتی ہے وہ کر لی جائے۔ لیکن جب آپ کسی چیز کو ایگزیجریٹ کر دیں گے نا کہ مطلب ایک ایکسٹرا فیور کی طرف چلے جائیں گے، تو اس سے پھر ایک نیگیٹو امپریشن جو پڑتا ہے، جو ہمارے ملک میں ہمیں جو اصل پریشانی جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب کچھ گمراہ لوگ وہ اس طرح کی پروپیگنڈا کر دیتے ہیں کہ یہ حکومت تو جیسے یہ گورنمنٹ لیول پہ جو ہے نا مغرب کے کہنے پر جو مرضی کچھ کرایا جا سکتا ہے، اور اقلیتوں کو چاہے قادیانیوں کو یا باقی لوگوں کو سپورٹ کروایا جا سکتا ہے، تو یہ ایک نیگیٹو امپریشن ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایک فیئر ماحول رکھے کہ جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو دیے جائیں، اور مطلب جہاں تک ان کے لیے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے ان کے مطلب ہم اس چیز کے بالکل حق میں ہیں کہ ان کو تحائف کی صورت میں، ان کی اگر خوشی ہے تو اس کے انتظام کی صورت میں، سیکیورٹی کی صورت میں وہ شہری ہیں، ان کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ مذہبی تقریبات میں کو اس طرح سرکاری سطح پر منانے کی کوشش کریں گے تو اس کا پھر نیگیٹو امپریشن پڑے گا اور وہ کبھی بھی اس کو پازیٹیو نہیں لیا جا سکتا۔ بہت شکریہ یاسم حفیظ صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، یاسم حفیظ صاحب تھے، انہوں نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور یہ تھا کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف جو ہماری مسیحی برادری ہے یا جو اقلیتی ہیں لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہوا جائے۔ کل کو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہندوؤں کی ہولی منائی جائے تو آپ اس ہولی کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ شریک ہوں۔ تو اگر ہم نے ہولیاں ہی منانی تھی، اگر ہم نے ہندوانہ تہذیب کے اندر، ہندوانہ جو رسوم و رواج ہیں ان کے اندر ہی شامل ہونا تھا، تو پھر ہمیں پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی، ہمیں ان سے علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ اور اسی حوالے سے آج جو ہے وہ بابا قوم کا یوم پیدائش بھی منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کا نظریہ کیا تھا، وہ کس نظریے کے اوپر پاکستان کو بنانا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے میں ایک دو اہم جو رپورٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم عالمی طور پہ دیکھیں تو عالمی طور میں صرف برطانیہ کے اندر 70 لاکھ کرسمس کے ٹریز بنائے جاتے ہیں ہر سال، اتنا زیادہ پیسہ اس کے اوپر صرف ہوتا ہے، اور جو ایک اندازے کے مطابق 150 بلین پاؤنڈ کی لاگت صرف برطانیہ کے اندر جو صرف کرسمس ٹریز بنائے جاتے ہیں، ایک دن کے لیے استعمال ہوتے ہیں صرف و تفریح کے لیے، اور اگلے دن جو ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس پر مستزاد 200 بلین پاؤنڈ کے جو بلب ہیں اور چھوٹی لائٹیں ہیں یہ صرف و صرف برطانیہ کے اندر لگائی جاتی ہیں۔ یہ اعداد و شمار صرف برطانیہ کے ہیں، تو اگر آپ پورے یورپ کی اور پوری دنیا کا اندازہ لگائیں تو کتنے سو نہیں، میں کہتا ہوں ہزاروں نہیں لاکھوں بلین ڈالرز جو ہیں وہ اس دن جو تقاریب ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا اسراف کے اندر آتا ہے، جس کی جو بالکل عیسائی تعلیمات ہے اس کے منافی ہے۔ اگر ہم برطانیہ کی بات کر رہے ہیں تو ہر سال کرسمس پہ 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے۔ جو کرسمس کا ڈے ہوتا ہے صرف اور صرف اس 25 دسمبر کے دن کے اندر 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے اور یہ بکتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے مفاسد ہیں جو اس معاشرے کے اندر جنم دیتے ہیں۔ جو 2002 سے لے کے 2007 اور 8 اس کے بعد آگے 2010-15 تک کی جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں صرف شراب نوشی کی وجہ سے کرسمس ڈے کے اوپر تقریباً 19,000 کیس برطانیہ کے اندر سے درج کیے گئے ہیں، جو کرسمس ڈے میں شراب نوشی کی وجہ سے خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے۔ شراب نوشی کے حوالے سے ہمارے محترم مہمان عبدالوارث گل صاحب نے بھی بتایا کہ عیسائی تعلیمات کے اندر بھی اس کی کوئی اجازت نہیں ملتی۔ تو ابتدا کے اندر یہ دن صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کی تعظیم کے حوالے سے منایا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کے اندر ایسے ایسے خرافات شامل ہونا شروع ہوئی، جس میں شراب نوشی ہوئی، جس میں فحش گانے ہوئے، جس کے اندر فحش موسیقی ہوئی، تو جس کی وجہ سے اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک تہوار بن گیا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ خرافات ہوتی ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے دھیان دینا ہوگا کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی یوم ولادت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منایا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کے اندر بھی ساری چیزیں شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، طبلے بجائے جاتے ہیں، باقاعدہ طور پہ وہاں پر خسروں کو بلا کے نچایا جاتا ہے۔ تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس کی روک تھام نہیں کی تو آج سے 10 15 20 سال کے بعد یہ یوم ولادت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عید میلاد کے اوپر کیا کیا خرافات ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، وہ ہے کہ لاہور میں کرسمس کی طرف سے مذہبی جماعتوں کی طرف سے ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا فعل ہمیں دیکھنے کو نظر آیا ہے کہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کرسمس تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے، اور مذہبی جماعتوں کے کارکنوں کے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ غم و غصہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہمیں بہت زیادہ تنقید دیکھنے کو آ رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جن جماعتوں نے ان تقاریب کا اہتمام کیا ہے جیسے ہی ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ہم اس موضوع کے اوپر ان سے بات کریں گے۔ ہم چلتے ہیں اپنے اگلا ٹاپک کی طرف، اور ہمارا اگلا ٹاپک ہے بابا
رہنمائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 143واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی مسلمانوں کی جو آزادی ہے، یہ آزادی قائد اعظم محمد علی جناح کی مرہون منت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، اور محمد علی جناح ایک نامور وکیل تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کے آغاز میں سیاستدان بنے، اور اس کے بعد یہ بانی پاکستان کا نام ان کے بانی پاکستان بنے، اور اپنی وفات تک یہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کے 143واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تو ان کا نظریہ کیا تھا، یا ان کو کیا ضرورت پیش پڑی کہ وہ پاکستان کو ہندوستان سے علیحدہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانان ہند کے عظیم ترین سیاسی رہنما، جنہوں نے اپنی ایماندارانہ قیادت، مومنانہ فراست اور اہل ایمان کی رفاقت، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی بدولت ایک عظیم اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان کے وجود کو ممکن بنایا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ آپ نے خاص طور پر قائد اعظم کے ویژن کی بات کی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کیونکہ بالخصوص اس دور میں نوجوانوں کے لیے اس بات کو کنفیوژن کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کوئی قائد اعظم کو سیکولر کہتا ہے، کوئی کمیونسٹ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ خالصتاً ایک مسلم قومی ریاست بنانے کے حامی تھے۔ میں قائد اعظم کی تقاریر اور تحریروں سے کچھ ڈائریکٹ ریفرنسز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ ہماری قوم کو یہ معلوم ہو سکے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قائد اعظم نے جب آسٹریلیا کے لوگوں سے 19 فروری 1948 کو اپنے ایک نشری پیغام میں انہیں خطاب کیا، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ ویسٹ پاکستان is separated from East Pakistan by about 1,000 miles of the territory of India. The first question a student from abroad should ask himself is, how can this be? How can there be unity of government between areas so widely separated? I can answer this question in one word: it is faith, faith in Almighty God. تو گویا کہ قائد اعظم یہ بتا رہے ہیں کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو اگر کوئی قوت جوڑے ہوئے ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ۔ اور یہی ہوا کہ جب ہم نے ذات پات رنگ نسل کے اشتراک اور انتشار کی بنیاد پر اپنے نظام کو چلانے کی کوشش کی، تو ہمارا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ قائد اعظم کے بارے میں آج کہا جا رہا ہے کہ وہ سیکولر تھے، اور مسجد ممبر اور محراب تک صرف اسلام کو عبادات کے کچھ مجموعے کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کے افتتاح کی تقریب میں وہ فرما رہے ہیں کہ the Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency, is today in a worse mess than ever before in history. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice, and we will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. تو گویا کہ قائد اعظم واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ مغرب کا نظام معیشت تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور آج دنیا کی نجات اگر کسی نظام میں ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ اسلامی معاشرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر آپ ہمارے نوجوانوں کو، خاص کر ہمارے وہ نوجوان جو اس وقت یونیورسٹیز اور کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میرا پیغام یہی ہے کہ قائد اعظم نے خود یہ بات ایک مرتبہ اسٹوڈنٹ سے ارشاد فرمائی کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں تمہیں کیا پیغام دوں، تو فرمایا کہ ہماری روشن خیالی کے لیے قرآن مجید سے زیادہ کوئی اچھا پیغام ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کے لفظوں میں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ all I require of you now is that every one of us to whom this message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice all if necessary in building up Pakistan as a bulwark of Islam. قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ میرا یہ پیغام جہاں کہیں بھی پاکستان کے لوگوں تک پہنچتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے قربان کر دیں۔ میرا پیغام نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم اور سیکولر ایکسٹریمزم سے بچتے ہوئے
آپ ڈائنامک آرتھوڈاکسی کو اختیار کیجئے، اعتدال پسندی کا راستہ اختیار کیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے پاکستان میں وہ پیار، محبت، اخوت اور یگانگت کا وہ عملی مظاہرہ کیجئے کہ دنیا کو پھر ہماری مثال کو فالو کرنا پڑے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ تھے ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب جو کہ قائد اعظم کا ویژن بتا رہے تھے پاکستان کے حوالے سے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ قائد اعظم کا ویژن یہی تھا کہ پاکستان ایک اسلامک ریاست بنے، اور ان کا پیغام نوجوانوں کے لیے یہی تھا کہ وہ اپنی تمام کی تمام جد و جہد، اپنی تمام کی تمام صلاحیتیں صرف اور صرف اسی امر کے لیے وہ ملحوظ رکھیں کہ جس میں پاکستان ایک فلاحی ریاست، ایک اسلامی ریاست بن سکے۔ بات ہو رہی تھی بابائے قوم محمد علی جناح قائد اعظم کے حوالے سے۔ قائد اعظم 1943 سے لے کر پاکستان بننے تک جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے، اور قائد اعظم کو جو ہے بابائے قوم کا اور قائد اعظم یعنی کہ اس قوم کے سب سے عظیم رہبر ہونے کا خطاب ملا، اور وہ خطاب اس لیے ملا کہ انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا پاکستان بننے میں۔ آج پاکستان کی آزادی، آج مسلمانوں کی آزادی بر صغیر کے اندر ہمیں انہی کے مرہون منت نظر آتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 20ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں آل انڈیا کانگریس کا حصہ رہے، لیکن اس کے بعد 1940 میں ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بر صغیر کے اندر پاکستان کا قیام از حد ضروری ہے، جس کے بغیر مسلمانوں کا وجود کسی طور برقرار نہیں رہ سکتا۔ دوسری جنگ آزادی کے دوران جو جنگ عظیم ہوئی ہے، اس کے دوران قائد اعظم نے مسلم لیگ جو تھی اس کو مضبوط کیا، اور اس کے بعد 1940 میں ہی قائد اعظم باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ کے سربراہ بنے، اور انہوں نے پاکستان کی قرارداد منظور کی۔ انہوں نے قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ہر لحاظ سے فلاح و بہبود ہو چاہے سیاست ہو اپنا ایک کردار ادا کیا، اور انہوں نے اپنا ایک کردار ایک بطور مسلمان لیڈر کے طور پہ ادا کیا، اور ان کا نظریہ بھی یہ تھا کہ پاکستان ایک مسلم ملک بنے جہاں مسلمان اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی مذہب کو اچھے طریقے سے وہ وہاں پر فالو کر سکیں، اور ایسی ایک جگہ بن سکے جہاں پر اسلامی نظام ہو، جہاں پر قوانین اسلامی نظام کے مطابق ہو، جہاں پر فیصلے اسلامی نظام کے مطابق کیے جائیں، جہاں پر ایک ایسی ریاست بنے جو ایک مدینہ جیسی ریاست ہو، جہاں پر جو اسلام نے اپنا اول روز سے جو اسلام ہمارے ایک نظام لے کے آیا تھا، وہ نظام جو ہمیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا، جس نظام کے اندر ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے، ہم اس نظام کو لاگو کر سکیں، اور وہ انڈیا میں نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے پاکستان بنایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بنا تو اس کے بعد بہت سارے مسائل ہمیں آئے، تو قائد اعظم خود ذاتی طور پہ جو مہاجرین آتے تھے ان کے پاس جایا کرتے، ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کیا کرتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 71 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، جبکہ جو مملکت انہوں نے بنائی تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے، اس کو بنے بھی 1 سال ہی بنا تھا، اور وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے پر تھے، جس وقت 71 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ تھی بابا قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ان کا طریقہ پیدائش، ان کے حوالے سے ہم نے ان کی ہسٹری ذکر کی، اور ان کا جو پاکستان بنانے کا جو ویژن تھا اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، اور ہمارا اگلا ٹاپک ہے، اگر ہم بات کریں جو حالیہ سیاست ہے اس کے اوپر ہے۔ نواز شریف کے خلاف ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے، کل نیب عدالت نے نواز شریف کو سزا سنا دی۔ اس کے اندر احتساب عدالت کے جو جج تھے انہوں نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ 25 ملین کا جرمانہ بھی کیا۔ نواز شریف کے کہنے پر ان کو اڈیالہ جیل کی بجائے کوٹ لکھپت جیل کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ کا آگے سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ نون لیگ کیا لائے عمل اپنائے گی؟ کیا نون لیگ جس طرح پہلے میاں صاحب نے جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا ان کی نااہلی کے خلاف، تو انہوں نے پورے پاکستان کے اندر ایک مارچ کیا تھا، اور مجھے کیوں نکالا کا ایک نعرہ بہت عام کیا تھا، کیا اب ان کے وارثین، کیا ان کے چھوٹے بھائی جن کو خود کئی عدالتی کیسز کا سامنا ہے، جو خود بھی ابھی گرفتار ہیں، یا ان کی بیٹی جو اس وقت باہر ہیں، کیا وہ ان کی کمپین کو لے کے آگے چلیں گے؟ نواز شریف کی لیگل ٹیم کا احتساب عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے 10 روز کے اندر اندر وہ جو ان کے پاس لیگل رائٹ ہے اس کے مطابق احتساب عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے۔ ملک کی سیاسی صورتحال بہت ہی اس وقت نازک ہے، کیا اس کے اندر رونمائی ہوگی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ بات کرتے ہیں فیصلے کے تفصیل کے مطابق، جب جو فیصلہ تفصیلی فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں احتساب عدالت نے جو 7 سال کی سزا سنائی ہے اور 25 ملین کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ سزا بتانے کی جو وجہ ہوئی ہے، جو نواز شریف کو سزا دی گئی ہے، اس میں ہے کہ نواز شریف ذرائع آمدن نہیں بتا سکے کہ العزیزیہ جو ان کا ریفرنس العزیزیہ مل تھی اس کے اندر جو انہوں نے کے پاس اثاثے تھے، وہ اس کا جو ذرائع آمدن ہے وہ نہیں بتا سکے۔
तफसीली फैसले में ये तहरीर किया गया कि नवाज शरीफ के साहिबजदगान जो है हसन नवाज और हुसैन नवाज, उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं कि उनको बाकायदा तौर पर जैसे ही वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये उस फैसले के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि हुसैन नवाज और हसन नवाज के नाम जो है वो इश्तिहारियों की फहरिस्त के अंदर शामिल कर दिए गए, क्योंकि उनको इस वक्त अदालत एक मफरूर मुजरिम के तौर पर समझ रही है। हुसैन नवाज और हसन नवाज वो भी इस अजीज़िया रेफरेंस के अंदर उनके नाम भी शामिल थे। उनको कई बार अदालत की तरफ से तलब किया गया जबकि वो बैरून मुल्क में मुकीम है और वो पाकिस्तान नहीं आए, नैब अदालत के अंदर उन्होंने अपनी हाज़िरी नहीं दी, जिसकी वजह से अदालत ने अब उनके नाम इश्तिहारियों की लिस्ट में डाल दिए हैं। फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ अगले 10 साल तक किसी भी अवामी ओहदे के लिए अहल करार नहीं पाएंगे। नवाज शरीफ को मजीद 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। वो किसी भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, किसी भी अवामी ओहदे के अंदर मजीद वो हिस्सा नहीं ले सकते। अदालत का फैसला, इसके खिलाफ 10 रोज़ में अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की जा सकती है। और जो इस वक्त नवाज शरीफ की लीगल टीम है वो इस चीज़ के ऊपर सोच रही है कि इसको बाकायदा तौर के ऊपर इसका फैसले को जो है वो इसके खिलाफ एक अपील दायर की जाए और दोबारा से नज़रसानी की जो अपील है वो इस फैसले की जो अपील है वो दोबारा से दायर की जा सके। इस वक्त हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मोहतरम सैफुल्लाह खालिद साहब ने, उनसे जानते हैं कि वो अदालत के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफुल्लाह साहब, जो नवाज शरीफ के हवाले से अदालत का फैसला आया किस नज़र से देखते हैं? क्या अदालत ने सही फैसला किया है? देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदालतों के फैसलों पर ये तबसरा तो नहीं किया जा सकता कि फैसला दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि अदालतें शवाहिद को देख कर फैसला करती हैं। अलबत्ता इस पर इसके मेरिट और डीमेरिट की बात की जा सकती है। और हकीकत ये है कि ये बहुत तवील अरसे से चलने वाले मुकदमात हैं और पॉलिटिकल मुकदमात में माजी में कभी कोई फैसला नहीं आया, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से तेज रफ्तारी के साथ एक अमल जारी है। इसमें अगर कोई शवाहद है भी और अगर मुकदमे में कोई जान है भी, तो जिस तरह से तेज रफ्तारी के साथ ये मामला चल रहे हैं वो सारे मामला को मशकूक बना रहे हैं। अब ये जो जिस मुकदमा में उनको बरी किया गया है अदालत में, ये एक अजीब गरीब बात समझ में आ रही है कि इसी की बुनियाद पर पहले सुप्रीम कोर्ट उन्हें नाअहल करार दे चुकी, अब एक मातहत अदालत उन्हें बरी कर रही है। ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। अमूमन होता ही है कि मातहत अदालतों के फैसले आला अदालतों में जाके तब्दील हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आला अदालत का फैसला मातहत अदालत में तब्दील कर दी। इसकी कानूनी तौर पर क्या जस्टिफिकेशन होगी और आने वाले दिनों में इसका नतीजा क्या निकलेगा और ये फैसला कायम रहता है या नहीं रहता। सैफुल्लाह खालिद साहब, जो जिस फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं फ्लैगशिप रेफरेंस का, उस हवाले से जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब है उनका ये कहना था कि एक तारीखी फैसला मैंने किया है और इसको अगले 30 साल तक याद रखा जाएगा। लेकिन हम देखते हैं जैसे आपने जिक्र किया कि 1 साल के अंदर ही एहतसाब अदालत ने उस फैसले के बरक्स फैसला दे दिया। देखिए जी, जहाँ तक साकिब निसार साहब ने फरमाया था कि ये तारीखी फैसला है, इसको 30 साल याद रखा जाएगा, तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो इस फैसले के साथ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब अदालत में तब्दील करके रख दिया, ये तो ताहयात याद रखा जाने वाला तारीखी फैसला है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले नहीं हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक मातहत अदालत में तब्दील कर दिया हो। तो ये तो इस हवाले से वाकई तारीखी फैसला है। सैफुल्लाह साहब, आप क्या देखते हैं कि अभी इस वक्त नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को, एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज करेंगे, तो क्या वहां पर जाके फैसला ये भी तब्दील हो सकता है? देखिए, जैसे पहले हुआ था, पहले भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमा नैब अदालत का फैसला था उसको हाई कोर्ट में जाके नैब उसको साबित नहीं कर सका था। अब भी ऐसा ही इम्कान है। उसकी वजह ये है कि जल्दबाजी में और पहले से माइंड बना के जो फैसले किए जाते हैं उनकी जो कानूनी कोई डेप्थ नहीं होती, और हाई कोर्ट में जब वो मामला जाएगा तो यकीनी बात है वहाँ कानून क्या देखा जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। एक नजरिया सैफुल्लाह खालिद साहब ये भी पाया जाता है कि नवाज शरीफ साहब के अंदर कोई डील हो गई है, अब उनको एक प्रोसेस से गुजारा जा रहा है जिसके जरिए से उनको पहले फैसले में बरी किया गया, अब ये जब फैसला हाई कोर्ट में जाएगा फिर यहाँ से बरी करके उनको निकाल दिया जाएगा।
لیکن اس وقت ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو سارے لوگوں کے اندازے ہیں، لیکن کچھ شواہد ایسے نظر آ رہے ہیں کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ ڈلیور کرنے میں ناکام رہا۔ ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت میں ہمارے سامنے بھی رہا، لوگوں نے بھی سوشل میڈیا میں کئی اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ جی انہوں نے مایوس کیا۔ اب جب ایک ٹیم مایوس کرتی ہے تو پھر اس کو الٹرنیٹو لانا پڑتا ہے۔ پچھلے 2-4 دنوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن سے لگتا ایسے ہے کہ شاید کوئی چینج، ویسے بڑی حیرت والی بات ہے کہ 3 ماہ بعد چینج کی بات ہم کرنے لگے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جیسے شیخ رشید صاحب کا اچانک بھڑکنا اور وہ سازشوں کے پنڈورا باکس کھولنا اور یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا، اس کا مطلب ہے کہیں کچھ چیز ایسی ہے جو ان کو تکلیف دے رہی ہے، جو ان کی وزارت کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو سعد رفیق صاحب ہیں وہ کہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے، لاہوالی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اب وہ میچور سیاستدان ہے، وہ کچی بات نہیں کیا کرتے۔ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اب حکومت کی طرف سے بھی گرفتاریاں ہوں گی۔ تو یہ 2-3 چیزیں اور نواز شریف صاحب کی ایک طویل عرصہ تک خاموشی، شہباز شریف کا اطمینان اور تحمیلہ دورانی کی بھاگ دوڑ، یہ ساری چیزیں مل ملا کے کچھ لگ رہا ہے جو آپ ہمارے کہ شاید ایسی کوئی چیز کہیں ہو۔ اچھا، نون لیگ کا سیف اللہ خان صاحب، نون لیگ کا آئندہ کا لائحہ عمل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی احتجاج شروع کرے گی، کوئی جو مارچ شروع کرے گی، یا وہ کبھی خاموش رہے گی؟ دیکھیں جی، مستقبل کے بارے میں تو میں باخبر نہیں ہوں، لیکن ان کا حال ان کے مستقبل کی کہانی بتا رہا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو فیصلہ سنایا گیا یہ نیب عدالت میں، تو اس وقت جو عدالت کے باہر مسلم لیگ کے کارکن تھے ان کی تعداد وہاں موجود پولیس والوں سے بھی کم تھی، اور ان میں کوئی ایسا کارکن نہیں تھا، مختلف زیادہ تر ان میں وہ لوگ تھے جو مختلف نواز شریف صاحب کے قریب رہنے والے لوگوں کے ملازمین یا قریبی لوگ تھے۔ تو ابھی تک نواز لیگ اپنے کارکن کو کال دینے میں ناکام رہی ہے۔ ہم بہت سے نواز لیگ کے لوگوں کو جانتے ہیں جو خود یہ نہیں جانتے کہ ان کی لیڈرشپ کدھر جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے سیف اللہ صاحب، کیا نون لیگ ناکام رہی ہے کال دینے میں، یا وہ دینا ہی نہیں چاہ رہی؟ دیکھیں، اس وقت تک اگر وہ ان کی حکمت عملی ہے کہ کارکن کو موبلائز نہ کیا جائے اور خاموشی کے ساتھ انتظار کیا جائے، تو بھی لیڈرشپ اپنے لو رینکس میں یہ بات اور یہ تاثر یا اپنا پیغام دینے میں ناکام رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں بہرحال ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے، لیڈرشپ کے دماغ میں سوچ ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے کارکن تک پہنچائی جاتی ہے اور پہنچتی ہے۔ ہم ماضی میں جس نتیجے دیکھ چکے ہیں چیزیں۔ اچھا سیف اللہ خان صاحب، آخری سوال میرا آپ سے کہ کیا اس فیصلے کا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے اندر پی ٹی آئی حکومت کو فیصلہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو تو خود پتہ نہیں کہ وہ کدھر جا رہی ہے اور اس نے کیا فیصلہ کرنا اور کدھر جانا ہے۔ ان کے فائدہ نقصان سے ہٹ کے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ بھی ہائی کورٹ میں جا کے یہ فیصلہ نہیں سسٹین کر پائے گا اور نواز شریف سے باہر آ کے آ جائے گا۔ شاید خاموش رہنے کے لیے آئے جیسا بھی آئے، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اگر کوئی نقصان ہوا تو اس فیصلوں کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ اپنے لیے خود ہی کافی ہے۔ بہت شکریہ سیف اللہ خان صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جو ہمارا آج کا ہارڈ کور ٹاپک ہے، اور وہ ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے ظلم و جبر جاری ہے۔ پچھلے 3-4 ہفتے سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ ظلم و جبر ہو رہا ہے۔ وہاں پہ جو بھارتی فورسز ہیں وہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ معصوم اور چھوٹے بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کے مد مقابل وہاں پر جو آزادی کی تحریک ہے وہ دن بہ دن زور پکڑتی جا رہی ہے۔ ہمارا عام میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کشمیر کے حالات لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا رہا، لیکن جو ہمیں وہاں پر جو ذرائع کے مطابق جو ہمیں خبریں ملی ہیں اس سے وہاں پر اس وقت بہت تیزی سے تحریک چل رہی ہے، جس میں ہزاروں نے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ فیصلہ بھی دیکھنے کو آیا کہ پچھلے ہفتے بھارت حکومت نے
انڈیا کے اندر کشمیر کے اندر سردارتی راج لگانے کا، پہلے گورنر راج لگایا پھر صدر راج لگانے کا انہوں نے اعلان کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ وہاں پر ایک فوجی ڈکٹیٹر کو لا کے بٹھانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ان کی کوشش ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات کو کنٹرول کیا جا سکے. تو جو وہاں پر بھارتی مظالم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پر ہمیں دیکھنے میں آیا کہ بہت زیادہ ہڑتالیں چل رہی ہیں. خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کا جو قصبہ ہے پلوامہ، تو وہاں پر پچھلے 2 ہفتوں سے باقاعدہ طور پہ ہڑتال چل رہی ہے، اور بھی دیگر علاقوں میں ہڑتالیں چل رہی ہیں. لیکن آج جو ہے وہ بھارتی جو فورسز ہیں انہوں نے ظلم و جبر کی ایک نئی داستان رقم کی، اور انہوں نے وہاں پر باقاعدہ 6 نوجوانوں کو گولیاں مار کے شہید کر دیا. جس کے بعد جو جاری ہڑتال تھی وہاں پر جو وہاں کے جو تاجر ہیں انہوں نے اس ہڑتال کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. اور جو ہمیں دیکھنے میں آیا ہے پچھلے 2 سے 3 ہفتوں میں، ہر ہفتے میں 10 سے 11 نوجوانوں کی شہید ہونے کی خبریں کشمیر سے مل رہی ہیں. یہ ایک بہت ظلمناک واقعہ ہے، بہت ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان ہے جو انڈیا کشمیر کے اندر رقم کر رہا ہے. انڈیا کو اس کا جواب دینا ہوگا، اور حریت کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی بہت ہی بدترین سلوک کیا جا رہا ہے. سید علی گیلانی، میر واعظ فاروق کو بھارتی حکومت کی طرف سے انتہائی غیر اخلاقی اور غیر جمہوری جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ تشدد بھی کیا جا رہا ہے، ان کو ہاؤس ارسٹ بھی کیا گیا ہے. اور جو ایک کشمیری رہنما تھے جناب ان کی جو بیوی ہیں مشال ملک، ان کا عالمی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا گیا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بہت ہی حیران کن انکشافات کیے ہیں. پچھلے 2 ہفتوں کے دوران تقریباً جیسے میں نے ذکر کیا کہ 20 سے 30 نوجوانوں کو باقاعدہ طور پہ گولی مار کے شہید کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزادی کا جو جذبہ ہے وہ کم نہیں ہو پا رہا، دن بدن بڑھ رہا ہے. کشمیر کے حالات اس وقت بہت ہی نازک ہیں. امت مسلمہ کو اس وقت کشمیریوں کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے، اور ان کو جس قدر ہو سکتا ہے کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ ہماری حکومت کو، ہم بارہا حکومت سے استدعا کر چکے ہیں کہ یہ کشمیریوں کا مقدمہ باقاعدہ طور پہ یونائیٹڈ نیشن کے اندر وہاں پر لڑیں، اور باقاعدہ طور پہ اقوام عالم کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں انڈیا سے اس کا جواب طلب کرے. وہ ان سے اس بات کا جواب طلب کرے کہ وہ کس جواز کی بنا پر کشمیریوں کے اوپر اس قدر ظلم و جبر ڈھا رہے ہیں، اور باقاعدہ اس مسئلے کا کوئی فیصلہ نکلنا چاہیے، کوئی حل نکلنا چاہیے. 70 سال سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، تو اب ایک پاکستان گورنمنٹ اور خاص طور پہ عمران خان صاحب گورنمنٹ کی جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اگر اس مسئلے کو حل کر دیں تو تاریخ کے اندر ان کا یہ فیصلہ، ان کا یہ کام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، اور ہمارا اگلا ٹاپک ہے پاکستان اور چائنا کے تعلقات. پاکستان اور چائنا کے تعلقات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، ان کے اندر تیزی آ رہی ہے. اور بیجنگ کے اندر آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کی ہے. ملاقات کے بہت سے جو اندازے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. یہ جو پچھلے مہینے 1.5 مہینے کے اندر جو پاکستان اور چائنا کے معاہدے ہوئے ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس سلسلے میں چینی ہم منصب سے ملاقات کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پر گئے ہیں. یہ 4 غیر ملکی دوروں کا تیسرا مرحلہ اس وقت تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ تیسرے مرحلے کے اندر چینی ہم منصب سے ملیں گے، اور باقاعدہ طور پہ جو سی پیک کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے اور جو چینی موقف ہے اس کو سامنے لایا جائے گا. اور بارہا عمران خان صاحب جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ اس بات کا اصرار کیا کرتے تھے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کو پارلیمنٹ کے اندر لایا جائے. ان کی شرائط کیا ہے، وہ کن شرائط کے اوپر ہو رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے اس وقت جو پی ٹی آئی حکومت ہے ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ جس بات کا وہ مطالبہ پچھلی گورنمنٹ سے کیا کرتے تھے اب وہ بھی اسی مطالبے کے اوپر قائم رہیں، اور جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں یا جو ابھی ہو رہے ہیں معاہدے، یہ جو دورے چل رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے جو معاہدات کر رہے ہیں کن شرائط کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور چین سے جو امدادی پیکیج آ رہا ہے وہ کن شرائط کی بنیاد پر آ رہا ہے. ان شرائط کو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے، عوام کے سامنے لانا چاہیے. یہ آپ ہی کا مطالبہ تھا، آپ ہی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کرتے تھے، تو ان چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے اور یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. دو طرفہ تعلقات اور خطے کے روابط کو فروغ دینے سمیت بہت ہی اہم امور کے اوپر تبادلہ خیال ہوا. پچھلے روز ہمیں دیکھنے کو آیا کہ چینی وزیر خارجہ جو تھے اور جو چین کے سفیر تھے ان کی افغانستان کے اندر موجودگی دیکھی گئی ہے, اور پاکستان جو افغانستان کے اندر ایک کردار ادا کر رہا ہے امریکی انخلا کی صورت میں, وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے, تو چائنا کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اس وقت افغانستان کے اندر. شروع سے تھا لیکن وہاں پر جو چائنا کا روایتی حریف ہے بھارت اس کی
کی بہت زیادہ مداخلت تھی اور بھارت کے ساتھ ساتھ ایران کی بہت زیادہ مداخلت تھی افغانستان میں، جس کی وجہ سے چائنا وہاں پر اپنا اثر و رسوخ برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا، اور امریکہ کی تو ہے ہی تھی جو کہ اس کا روایتی حریف ہے۔ اب جب امریکہ انخلا کر رہا ہے تو چائنا کے پاس ایک بہت اہم موقع ہے کہ وہ افغانستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھائے، اور جس کے ذریعے سے طالبان حکومت اور جو وہاں کی افغان حکومت ہے اس کے دوران جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر چین نے اپنا ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کردار پاکستان کی وساطت سے ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان وہاں پر اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے تو ظاہری بات ہے پاکستان چین کا ایک بنیادی حلیف ہے، اس صورت میں چین کو وہاں پر بہت زیادہ اثر و رسوخ مل سکتا ہے، اور اگر چین اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر افغانستان کے رستے سے ہوتے ہوئے آپ کو آگے جتنے ترکمانستان کے علاقے ہیں، قازقستان کے علاقے ہیں، چائنا کو وہاں تک باقاعدہ طور پہ رسائی مل جائے گی، اور چائنا کا جو منصوبہ ہے ون بیلٹ اور ون روڈ کا، جو اس کا اقتصادی منصوبہ ہے جس کے ذریعے سے چائنا پوری دنیا میں اپنی جو اس کی پروڈکٹس ہیں ان کو بیچنا چاہتا ہے، تو یہ رستہ چائنا کے لیے اور ہموار ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف اب جو انڈیا ہے اس کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، کیونکہ انڈیا بھی اگر آگے جانا چاہتا ہے، امپورٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس دو ہی رستے ہیں، یہاں تو وہ پاکستان سے گزرتا ہوا جائے اور یہاں وہ افغانستان سے گزرتا ہوا جائے۔ اگر افغانستان سے اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے، وہاں پر پاکستان اور چائنا آ جاتے ہیں، تو یہ انڈیا کے لیے بہت بری خبر ہے، کیونکہ انڈیا نے افغانستان کے رستے سے ہی ایران اور ایران کی جو چابہار بہار پورٹ ہے وہاں پر ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے، اور یہ سرمایہ کاری پاکستان کی گوادر پورٹ کے مد مقابل کی جا رہی ہے۔ اس لیے انڈیا کا ایک بہت بڑا سٹیک اس وقت افغانستان میں بھی بن چکا ہے، انڈیا نے بہت زیادہ پیسہ صرف کیا ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے اوپر، تو انڈیا کو بہت زیادہ شدید خطرات لاحق ہیں۔ خیر دیکھنے میں آئے گا کہ آئندہ چند روز کے اندر افغانستان، چائنا، انڈیا اور ایران کی جو پالیسی ہے اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ امریکہ مزید اس خطے میں نہیں رہ سکتا، اور امریکہ نے اپنی فوج نکالنی شروع کر دی ہے۔ اب امریکہ کے جانے کے بعد اس خطے کے اندر کون بڑا چودھری بنے گا، کس کے زیادہ جو فیصلے ہیں وہ اس پورے خطے کے اوپر اثر انداز ہوں گے، اب اس بات کی نئی ایک سرد جنگ چل چکی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں یا 2 سے 3 مہینوں کے اندر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس خطے کا اگلا چودھری کون بن سکتا ہے۔ بھارت کی بات ہو رہی ہے تو بھارت کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں کہ بھارت اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست کہتا ہے، لیکن ہمیں بھارت کے سیاستدانوں کی جو بدماشیاں ہیں وہ ہمیں آئے روز دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، کوئی عام ممبر کی بات نہیں ہو رہی، کسی ممبر اسمبلی کی بات نہیں ہو رہی، کسی پبلک آفس ہولڈر کی بات نہیں ہو رہی، جو اس ریاست کے سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو عہدہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کا ایچ ڈی کمار سوامی کو کیمرے کی آنکھ نے موبائل فون پر بے رحمانہ قتل کی ہدایت دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ جیسے کہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک میڈیا پریس کانفرنس کے اندر تھے، اور وہاں پر ان کو یہ خبر ملی کہ انہی کی جماعت کے ایک جو ان کی جماعت ہے جنتا دل پارٹی، اس کے ایک مقامی رہنما پرکاش کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو جب ان کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے اس اطلاع کے بعد وہاں کا جو مقامی پولیس تھانہ تھا اس کو فون کیا، اور فون کرنے کے بعد وہ یہ بات بھول گئے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پریس کانفرنس ابھی باقاعدہ طور پہ شروع نہیں ہوئی تھی، تو ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کیمرے چل رہے ہیں اور جو مائک ہے وہ سامنے چل رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس چیز کا لحاظ نہیں کیا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ بے رحمانہ قتل کے آرڈر جاری کر دیے، اور پولیس کو باقاعدہ طور پہ کہا کہ آپ اس بندے کو، جو بھی بندہ اس کے اندر ملوث ہے، اس کو پکڑیں اور شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈر جاری کر دیے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا قانون ہے کہ جہاں پر وزیر اعلیٰ باقاعدہ طور پہ پولیس کو یہ آرڈر کر رہا ہے کہ وہ بندہ جہاں پر آپ کو ملے آپ فوری طور پر سے قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی سزا نہیں، سب کچھ کو ختم کر کے انہوں نے ڈائریکٹ یہ آرڈر جاری کر دی ہیں۔ یہ کیسی ریاست ہے، یہ کیسا سیکولرزم ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ حیران ہے۔ اور اس کے بعد انڈیا کے اندر جب یہ ویڈیو لیک ہوئی اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر انتہائی شدید رد عمل کا سامنا ہے، انتہائی شدید تنقید کی جا رہی ہے بھارتی جو جنتا پارٹی ہے ان کی طرف۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، اور ہمارا آج کا اگلا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ امریکہ ایک طرف تو ہمیں یہ دیکھنے کے آ رہا ہے کہ امریکہ اس خطے سے انخلا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اور ایران کے جو ظاہری تعلقات ہیں اس کے اندر ہمیں دن بدن کشیدگی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ نے پہلے ایران کے اوپر باقاعدہ طور پہ پابندیاں لگائیں، جس کے بعد ایران کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی آیا کہ ایران کے اندر جو وہاں کے مریض ہیں ان کے پاس ادویات تک نہیں ہے۔ پھر امریکہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو امریکہ
امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں اس بنا پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ایران کو ادویات کی مشکلات کا سامنا ہو یا دیگر مشکلات کا سامنا ہو. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایران کے اندر جو بے انتہا جسے ہم عجب کرپشن کی غضب کہانی بھی کہہ سکتے ہیں, ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر کرپشن ہے, اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ 24 اردو کی طرف سے ایک اسپیشل رپورٹ ہے, وہ آپ لوگوں کے گوش گزار بھی کی جائے گی. تو وہاں پر ایک اتنا بڑا فگر, آپ نے پاکستان کے اندر کرپشن کی کہانی سنی, آپ نے امریکہ کے اندر کرپشن کی کہانی سنی, لیکن جو کرپشن ایران کے اندر ہوئی ہے اس کرپشن کے جو فیگرز آپ سنیں گے وہ کئی ہزار بلینز کے اندر ہے. تو اس کرپشن کی کہانی, جب اس کرپشن کے فیگرز سنیں گے تو آپ باقی دنیا کے سب فیگرز بھول جائیں گے. اس قدر زیادہ کرپشن وہاں پر ہے جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر اس وقت سڑکوں پر ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. تو خیر یہ ایران کا اور امریکہ کے تعلقات کا ایک سینیریو ہے. لیکن موجودہ 2 سے 4 دنوں میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ہمیں جو امریکہ کا سب سے بڑا طیارہ ہے, جو بحری طیارہ جس کے اندر باقاعدہ طور پر جنگی جہاز شامل ہوتے ہیں جو جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یہ وہی طیارہ ہے, یہ وہی بحری بیڑا ہے جو امریکہ نے عراق, شام اور دیگر جگہوں پہ استعمال کیا. اس طیارے کو امریکہ نے ابھی خلیجی پانیوں کے اندر داخل کر دیا ہے, اور خلیجی ممالک کے اندر, خلیجی پانیوں کے اندر جو اس کا براہ راست نشانہ ہو سکتا ہے وہ ایران ہو سکتا ہے, جس کے بعد امریکہ اور ایران کے اندر جو کشیدگی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایرانی نیول چیف حبیب اللہ سیاری کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ امریکہ کو دھمکیاں بھی دی ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم امریکی جنگی بیڑے کو خلیجی علاقے میں کسی صورت بھی داخل نہیں ہونے دیں گے, اس کو اپنا رخ بدلنا ہوگا, اور اگر اسے نہ بدلا تو ہم اس کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں, ہمیں کسی چیز کا بالکل بھی کوئی ڈر نہیں ہے. اور باقاعدہ جو ایرانوی نیول چیف ہیں ان کی طرف سے یہ ایک گدڑ ببکی بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا ان کا آپ زوم بھی کہہ سکتے ہیں, وہ ہمیں دیکھنے کو آیا کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی اقدام اٹھا سکے. تو خیر یہ جو ایرانی نیول چیف تھے یہ ان کے بیان تھے امریکہ کے حوالے سے. اس کے بعد امریکہ کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل ہمیں دیکھنے کو نہیں آیا. جیسے ہی امریکہ کی طرف سے کوئی رد عمل ہوگا تو ہم آئندہ اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے, اور ماہرین کی رائے بھی دیں گے کس حوالے سے ایران اور امریکہ کے تعلقات کس جانب جا سکتے ہیں. چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف, اور یہ بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے. سعودی عرب, جہاں سعودی عرب کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سعودی عرب بہت ہی قدامت پسند ہے, سعودی عرب کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے, سعودی عرب کو سائنس کی ترقی کے حوالے سے بہت قدیم ملک جانا جاتا ہے, اور اس کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک پرسیپشن اس طرح کا بلڈ ہوا ہے. لیکن یہاں پر آپ کو ہم ایک مزید ایک بہت ہی دلچسپ خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب میں افریقی ملک تنزانیہ کی 2 بچیاں تھیں جو آپس میں جڑی ہوئی پیدا ہوئی تھیں. تو سعودی عرب کے ڈاکٹرز نے, باقاعدہ سعودی ڈاکٹرز کے اوپر جو ٹیم مشتمل تھی, انہوں نے ان کا کامیاب آپریشن کیا ہے, اور آپریشن کرنے کے بعد ان دونوں بچیوں کو علیحدہ کر دیے ہے, اور دونوں بچیوں کی صحت اس وقت بالکل درست ہے, صحیح ہے. اس آپریشن کے اوپر تقریباً 13 گھنٹے لگی, اور یہ آپریشن 9 مراحل کے اوپر مبنی تھا, 9 مرحلوں میں اس آپریشن کو کیا گیا. دونوں بچی کی جو سرجری ہے اس کے اوپر خاص طور پہ جو شاہی دیوان ہے اس کی طرف سے خصوصی نگرانی کی گئی, اور شاہی طور پہ جو شاہی ترجمان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پہ ان کو باقاعدہ طور پہ جو خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان ہیں ان کی طرف سے خصوصی احکامات جاری کیے گئے, اور پھر ان کو جو کنگ عبداللہ ہاسپٹل ہے, کنگ عبداللہ چلڈرن ہاسپٹل, وہاں پر داخل کیا گیا. اور یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کس قدر حسین مناظر ہیں, اور ان کے گھر والوں کا انہوں نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہے سعودی گورنمنٹ کا, کہ سعودی گورنمنٹ نے ان کا اس قدر ساتھ دیا ہے. اس پورے آپریشن کے اندر یا اس پورے مشن کے اندر تقریباً 32 ڈاکٹروں نے حصہ لیا, اور 32 ڈاکٹروں نے باقاعدہ جو 2 جسم ایک ہو چکے تھے ان کو انہوں نے کاٹا, اور کاٹ کے 2 جسموں کے اندر انہوں نے جدا کیا. چلتے ہیں ہم اپنی پروگرام کی اگلی اور لاسٹ سٹوری کی طرف, اور وہ ہے کہ ناسا کی جانب سے چاند کی سطح سے زمین طلوع ہونے کی خوبصورت اور حیرت انگیز جو تصویر جاری کی گئی تھی, اس تصویر نے آج اپنی 50ویں سالگرہ مکمل کر لی ہے. اس تصویر کو ارتھ رائز کا بھی نام دیا جاتا ہے. اس تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصویر چاند کی سطح کا جو چاند کی سطح سے لی گئی, اور اس تصویر کے اندر آپ کو زمین کے طلوع ہونے کا, جیسے ہم اپنی زمین کے اوپر سورج کو طلوع ہونے کا منظر دیکھ سکتے ہیں یا ہم چاند کو طلوع ہونے کا منظر دیکھتے ہیں, اس تصویر میں ہمیں باقاعدہ طور پہ زمین کے طلوع ہونے کا منظر دکھایا گیا. اور زیر نظر تصویر جو ہے آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یہ تصویر جو ہے, اسی تصویر کی اہمیت کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی کے اندر جو ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے اس کی تحریک چلی باقاعدہ طور پہ, اور لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی. اور اس تصویر کو دیکھنے کے بعد
یہ تصویر اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ ہماری زمین جو ہے وہ کس قدر ارتھ کتنی خوبصورت ہے۔ باقی ہم چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں تو چاند ہمیں یہاں سے تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اس کی جو سطح ہے وہاں پر مٹی کے سوا، وہاں پر جو ہے صحرا کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو ارتھ ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسا خوبصورت منظر پیش کرتی ہے جس کے اندر آپ کو ہریالی بھی نظر آتی ہے، جس کے اندر آپ کو جو انٹارکٹیکا کے اوپر سفید چادر لپٹی ہوئی ہے برف کی وہ سفیدی بھی نظر آتی ہے، اس کے اندر آپ کو جو وسیع و عریض جنگلات ہیں، ہریالی بھی نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو دنیا کا جو 3 حصے پانی کے اوپر مبنی ہے وہ نیلا رنگ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ دنیا اور ارتھ یہ ایک واحد ایک ایسا سیارہ ہے جس کے اندر آپ کو یہ مختلف رنگ سفید، ہرا اور نیلا اور جس طرح سبز رنگ، یہ سبز رنگ نظر آتا ہے۔ اور دنیا ارتھ ہی ایک ایسا گولا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پر زندگی کا وجود ہے، جہاں پر آپ کو آکسیجن ملتی ہے، جہاں آپ باقاعدہ طور پر رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک جو سائنسدانوں کی دریافت ہے، کوئی ایسا سیارہ وجود میں نہیں آ سکا جہاں پہ کوئی انسانی زندگی کے اثرات ان کو مل سکیں۔ تو جب یہ تصویر کھینچی گئی تو اس وقت یہ تصویر زیادہ طور پہ عام نہیں ہوئی۔ اس تصویر کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے یہ 1968 میں جو ناسا کا مشن تھا اس دوران یہ کھینچی گئی، اور یہ تصویر اس وقت لی گئی جب جو ناسا کا خلائی طیارہ تھا وہ چاند کے مدار سے باہر نکلا، تو وہاں جو اس وقت خلا باز موجود تھے، جب انہوں نے کھڑکی سے دیکھا تو ان کو ایک بہت ہی خوبصورت یہ منظر دیکھنے کو آیا، اور انہوں نے فوری طور پہ اس منظر کو اپنے کیمرے سے قید کر لیا۔ یہ تصویر اس وقت تو کوئی شہرت حاصل نہ کر سکی، لیکن اس کے بعد جب ناسا کے جو شوز ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک ٹکٹ، اور ٹکٹ کے اوپر اس تصویر کو جب چھاپا گیا تو پوری دنیا کی توجہ اس تصویر کے اوپر گئی، اور پوری دنیا نے اس تصویر کو دیکھا، اور پوری دنیا میں اس تصویر کو شہرت ملی، اور اس کے بعد یہ تصویر بہت عام ہو گئی۔ لوگوں نے اس تصویر سے بہت زیادہ انسپریشن لی، لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم کس قدر اعلیٰ و عرفہ ہیں زمین کے باسی ہیں، تو ہمیں اپنی اس زمین کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس زمین کے اندر جو ہم آلودگی پیدا کر رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے ذریعے سے، اپنی فیکٹریوں کے ذریعے سے، اور اس طرح جو ریڈیشن ہم اپنے موبائلز کے ذریعے سے، اپنے موبائل سگنلز کے ذریعے سے پوری زمین میں ریڈیشن بنا رہے ہیں، اور ریڈیشن کی وجہ سے زمین کو ہم کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر روز موسمیات کے اندر تبدیلی دیکھنے کو آتی ہے۔ پہلے جو انٹارکٹیکا کے جو سمندر کے اندر برف جمی ہوئی ہے وہ تیزی سے پگھل رہی ہے، جس کی وجہ سے موسم کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے۔ تو خیر یہ ایک تحریک چلی جس کی وجہ سے، جس کے اثرات ہمیں پاکستان میں بھی دیکھنے کو آئے کہ پاکستان میں باقاعدہ کلائمیٹ چینج کی ایک منسٹری بنی، اور خیبر پختونخوا کے اندر خیر ہمیں یہ تعریف کرنی پڑے گی پی ٹی آئی حکومت کی کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا، اور وہاں پر انہوں نے بلین ٹری کا منصوبہ شروع کیا، اور انہوں نے بہت زیادہ درخت لگائے، اور اس کے بعد ابھی انہوں نے کلین اینڈ گرین پاکستان کا بھی منصوبہ شروع کیا۔ خیر جو بلین ٹری کا منصوبہ ہے وہ بھی نیب کی گرفت کے اندر ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہو گئے ہیں، اور ابھی جو کلین اور گرین کا منصوبہ ہے اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک پی ٹی آئی گورنمنٹ اس منصوبے کے اندر کامیاب ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔